बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी MA लेवल का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और आज का हमारा लेक्चर तालीम की बुनियादें कोर्स कोड 831 का है, जिसका अनवान है इस्लामी तालीम की बुनियाद कुरान पाक। द बेसिक ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इज़ द होली कुरान। कुरान पाक इस्लामी तालीम की बुनियाद। इस्लामी तालीम की नौइयत से जुदा और अनोखी है, जो इसे तालीम की दीगर अक़साम से नहायती तौर पर मुमताज़ करती है। इसकी ये नुमायाँ और मुमताज़ खसूसियत और ख़ूबी इस्लामी तालीम पर कुरान के असरात की वजह से है। माज़ी और हाल के मुस्तनद उलमाए कराम इस्लाम की मुतफ़िक़ा राय है कि कुरान मजीद इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद, उसूल, अखलाकियात और तहज़ीब व सक़ाफ़त का एक लाज़वाल सरचश्मा है और हमेशा रहेगा। मज़ीद बरहाँ कुरान पाक इस्लाम के कानूनी निज़ाम, समाजी माशरती अदारों की दायमी और कामिल बुनियाद है। इस तरह कुरान अज़ीम अखलाकी, अमूमी दोनों अक़साम की तालीम का हतमी और कत्तई ज़रिया है। कुरान उम्मुल किताब। कुरान वो बुनियादी असूल मुहैया करता है जो कि मुसलमान को कायनात और फितरत के मुशाहिदे की तरह रहनुमाई करते हैं। मुशाहिदा और मुताला ही तमाम उलूम की बुनियाद है, जिनसे माहौल और वाक़फ़ियत हालात का इल्म हासिल होता है। सूरत बकरा में इसी बात को यूँ बयान किया गया है, बेशक आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश और रात और दिन के आने जाने में और इन जहानों में जो समुद्र में तैरते हैं और इस बारिश में जो अल्लाह ताला आसमान से बरसाता है, जो ज़मीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा ज़िंदा कर देती है, और तमाम किस्म के चौपाओं में और हवाओं के चलने में और बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लिक़ होते हैं। इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला की निशानी है उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। ये बात ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि कुरान कितनी खूबसूरती से इल्म की मुख्तलिफ़ शाखों की तरफ रहनुमाई करता है, इंसानों को तलक़ीन करता है कि अपने ज़हन को और शऊर को काम में लाए। कुरान अज़ीम है, उम्मुल किताब है, जिसके ज़रिए इस्लामी अक़ाइद, अखलाकियात, समाजी माशी नज़रिए, हिकमत अमलियाँ और फिर कानूनी तौर तरीके सबकी बुनियादें वाज़ेह कर दी गई हैं। इस्लामी तालीम की बुनियाद इस यकीन पर मबनी है कि इल्म का शोबा और निसाब जो माशरे के लिए मुफीद ज़रूरी है, इसे मुसलमान उम्मत की तरफ से पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए, ताकि इनमें मज़मून निसाब के मुताबिक इस्लामी माशरे के तमाम अरकान को तालीम से आरास्ता किया जा सके। असूल इल्म। इस अमर में कतई कोई गुंजाइश नहीं कि तालीम की नौइयत का इंसार मुख्तलिफ़ औक़ात और मक़ामात लिहाज से माशरे की ज़रूरत पर मबनी है, लेकिन इस्लामी तालीमात का हसूल, उसका फ़रोग़ व इशाअत तमाम मुसलमानों का मजमूई फ़र्ज़ है। इससे ये मुराद ये है कि अगर तमाम मुसलमान नहीं तो कम अज़ कम उन्हें दरमियान में से चंद एक अफ़राद का इंतख़ाब कर लेना चाहिए जो इस्लामी तालीमात का मुताला करे और इस्लामी तालीमात खुद को अमूल तौर पर आशना करे, फिर इसकी तालीम व इशाअत का फ़रोग़ का फ़रीज़ा सरअंजाम दें। मुसलमान बच्चों की तालीम की इब्तिदा ज़रूर इस्लाम से आज तक मुसलमानों की कई नस्लें कुरान की ज़ेरे सरपरस्ती तालीम पाकर दीन और दुनियावी कामयाबी से हमकिनार हो चुकी हैं। एक मुसलमान बच्चा अपने अयाम तफ़लीयत में ही अपनी तालीम का आगाज़ कुरान नाज़िल से करता है, इसे सीखता है और फिर इसे हिफ़्ज़ कर लेता है। इस तरह साबित हुआ है कि इस्लामी तालीम के तमाम पहलू की बुनियाद कुरानी इल्म है। कुरान सरचश्मा उलूम व मारिफ़। बिलाशुबा कुरान इल्म की तमाम इल्मी शोबों और नसबियात का माख़िज़ और सरचश्मा है। कुरान इस्लामी फ़िक्र और फ़लसफ़े की बुनियाद। चूँकि इस्लामी उम्मत ही सबसे पहले सिरातुल मुस्तकीम और दुरुस्त रहनुमाई यानी इस्लाम से मुस्तफ़ीद हुई, इसलिए मुसलमानों ने अपनी अल-मुक़द्दर कोशिश की है कि हर लिहाज़ से कुरान महफूज़ रहे, उसकी असली ज़ुबान और लहजा बरकरार रहे। इसका नतीजा ये बरामद हुआ कि इस्लामी उम्मत कुरान को मुस्तनद और मुसलमान सीरत बरकरार रखने में कामयाब रही। कुरान मजीद रहनुमाई का माख़िज़। कुरान हकीम अल्लाह ताला का पाक कलाम है और इसे ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया, जो रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। बिलाशुबा यह किताब मुक़द्दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम नस्लों के लिए रोशनी का ज़रिया, अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई का माख़िज़ है। मज़ीद बरहाँ कुरान में कई जगह फरमाया गया कि हमने इसे नाज़िल करने वाले और इसकी हिफाज़त करने वाले हैं, यानी हम ही इस किताब को नाज़िल करने वाले हैं और हम इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। अलावा अज़ीं इसे इन लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया करार दिया गया जो हिदायत पाने के लिए तैयार हैं। कुरान की ज़ुबान अरबी की अहमियत। अल्लाह ताला ने नज़दीक अरबी ज़ुबान इस कदर अहमियत है कि इसे कुरानी ज़ुबान बना दिया गया। इस तरह अल्लाह ताला ने कुरानी ज़ुबान की हैसियत से अरबी ज़ुबान पर अपनी रहमतों के दरवाज़े हमेशा के लिए खोल दिए।
انسانی وحدت کی بنیاد عصر حاضر تک مجموعی طور پر امت مسلمہ نے رنگ، نسل، قوم، علاقے، دیگر اقسام کے تعصبات خودی پر حاوی نہیں ہونے دیے اور امت مسلمہ وحدت کی تسبیح میں پروئی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی امت نے وحدت انسانیت کی ایک زندہ مثال پیش کی ہے، جس کی بنیاد اسلامی عقیدے پر ہے۔ انسانیت ایک ہے کیونکہ اس کا خالق ایک ہے۔ تمام انسان ایک باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ مسلم امت کی وحدت کا تصور اس تعریف سے خود کیا جا سکتا ہے جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر مسلمانوں سے خطاب کے دوران فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عربی اجمی پر فوقیت نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی اجمی عربی سے برتر ہے۔ امتیازات کا خاتمہ: جب اس کائنات میں اسلام کا ظہور ہوا تو اسلامی امت کے مابین تمام قسم کے تعصبات اور امتیازات کا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ ہر قسم کی نسلی جو تفرقات سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ وحدت فکر کا اصول جو اسلامی تعلیمات میں شامل ہے، اس پر اسلامی تعلیم کی یکجہتی اور اختیارات کی عمارت کھڑی ہے۔ علم کی مختلف شاخوں میں ربط و تعلق قرآن عظیم جس کی فکری اور تعلیمی وحدت کا ذکر ہے، اس سے مراد علم کی مختلف شاخوں کی وحدت ہے، یعنی انفس و افاق میں جاری و ساری صداقت کا سرچشمہ ایک ہے۔ انسان علم کی اس وحدت کا سرچشمہ قرآن عظیم ہے جس کے اصولوں پر اقتدار افاقی ربدی ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک قرآن ہمارے لیے علمی رہنمائی اور اشتراک کا ایک مفید و مؤثر ذریعہ بنا رہے گا، انسانیت علم کی مختلف شاخوں سے مستفید ہوتی رہے گی۔ نوآبادیت اور پسماندگی کے اثرات: نوآبادیت اور پسماندگی دو ایسے عنصر ہیں جن سے اسلامی تعلیمات اور اس کے نظام کو منتشر کرنے کے مرکزی کردار ادا کیا۔ اس طرح مسلمانوں میں صدیوں سے قائم اپنی اسلامی اقتدار سے دور ہوتے چلے گئے، اسلامی اہمیت کو متحد رکھنے اور اسلامی تعلیماتی نظام کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور مسلمانوں کو اپنی اسلامی اقتدار اور روایات کے برعکس اپنی ایک اجنبی اور غیر اسلامی نصاب پڑھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جامع تعلیمی منصوبہ بندی کی ضرورت: بہرحال اس وقت شدید ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان ماہر تعلیم ایک جامع منصوبہ بندی تشکیل دیں، اس کے لائحہ عمل واضح کریں جس کے ذریعے اسلام کی بنیاد اس کے مطابق بخوبی طور پر قائم ہو سکے۔ قرآنی تعلیمی نظام کے عام خد و خال: تعلیم کے لحاظ سے قرآنی رہنمائی محض نظریاتی نہیں بلکہ یہ کتاب مقدس تعلیم کے ایک مربوط اور جامع منصوبے کی بنیاد ہے جس کی نمایاں خد و خال ذیل میں ہیں۔ وحدت مقاصد: قرآن حکیم تمام مسلمانوں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ مسلم امہ میں اس کی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنے مقاصد، عقائد، تہذیب اور وحدت پر زور دینا چاہیے۔ اس قسم کی وحدت کا سرچشمہ قرآن مجید ہے اور اس وحدت کے سرچشمے کی حیثیت سے کسی بھی مسلمان کے دل میں ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ عربی زبان کی اہمیت: کسی بھی عملی منصوبے کے لیے ضروری ہے کہ ایک رہنمائی طور پر قرآن کو بخوبی طور پر پڑھا، سمجھا اور اس پر غور کیا جائے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن کو اس وقت تک درست طور پر نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کی زبان میں مہارت حاصل نہ کر لی جائے۔ تعلیم کا حصول مذہبی فریضہ ہے: تمام مسلمانوں کے لیے تعلیم کا حصول ایک مذہبی فریضہ ہے۔ مسلم امہ کی حیثیت سے ہمارے اجتماعی فرض اور ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیم کی طرف متناسب توجہ دیں تاکہ اسلامی معاشرے کے تمام اراکین اسلامی علوم میں ماہر بن سکیں۔ اگر اسلامی معاشرہ اپنے اراکین کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک یہ غفلت ہے۔ خیر و شر کا معیار: خیر و شر کے معاملے میں مستقبل معیار اور پیمانہ خدا کا دین ہے۔ جو کچھ دین اسلام میں وہی مطلوب پسند ہے اور جو کچھ دین اسلام کے خلاف ہے وہ غیر مطلوب اور غیر پسند ہے۔ نظام و اعتقادات: تعلیم محض اخلاقی، معاشرتی اور معاشی ہدایت اور تجربات کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا نظام اعتقاد بھی ہے جس سے بنیاد فلسفہ حیات ترتیب پاتا ہے، جس پر اسلامی تہذیب و تمدن کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ اسلام ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی لازم قرار دیتا ہے۔ علم و عمل لازم ملزم ہیں۔ علم اور عمل لازم ہیں۔ علم و عمل کی تفریق کا فرانہ طرز فکر ہے۔ قرآن قول و فعل کی ہم آہنگی پر زور دیتا ہے، اس کی جدائی کو مذموم ٹھہراتا ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پر سخت غصہ آتا ہے کہ تم جو کچھ کہو اس پر خود عمل نہ کرو۔ علم کا مقصد حسن عمل ہے۔ اسلام کے تصور تعلیم کے روح سے جائزے کا اصل معیار حسن عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ موت و حیات کا سارا کھیل اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ انسانوں کے حسن عمل کا جائزہ لیا جا سکے۔ فروغ تعلیم میں مساجد کا کردار: تعلیم کا حصول ہمیشہ سے ہی اسلام کا
اولین مقصد نظر آیا ہے اور اسے ہمیشہ عبادت کے درجے پر فائز کیا گیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام میں مساجد ہی عبادات کے لیے مرکزی جگہ شمار کی جاتی ہیں، جہاں علماء اور فضلاء کے لیے تعلیم و تدریس کے لیے سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے مقدس فریضے سے عہد برآ ہو سکیں۔ اس طرح شروع سے ہی مساجد تعلیم کے مراکز اور جامعات کا کردار ادا کیا ہے۔ اگر مسلمان آج بھی انسان 5 خواص سے مادی اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے اور ہمارے ذخیرہ علم کا بہت بڑا حصہ ان 5 قوتوں کی مدد سے حاصل شدہ علم پر مبنی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسلام نے بھی حسی علم کو ذریعہ علم قرار دیا اور کہا کہ انسان کو تجربے اور مشاہدے کے ذریعے علم سیکھنا چاہیے۔ جدید دور کے تمام سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کی بنیاد اسی علم پر ہے اور ایک حقیقت ہے کہ انسان کا حواس کا دائرہ مادی دنیا تک محدود ہے اور صرف مادی کائنات علم کا ان خواص کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس سے ماروا غیر مادی کائنات علم کا خواص بھی وصف میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے خواص سے حاصل شدہ علم ایک محدود ذریعہ علم ہے، تاہم اس علم کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی علم کے بغیر نہ تو مادی ترقی ممکن ہے، نہ اس کے بغیر کاروباری زندگی چل سکتا ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر ہی انسان کے فطری قوانین دریافت کیے ہیں، جس سے سائنسی علوم کا دائرہ خود حد وسیع ہو گیا ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق اسی علم حتمی اور قطعی طور نہیں ہے۔ بعض اوقات حواس دھوکہ دے جاتے ہیں یا تجربے اور مشاہدے کی پوری طرح گرفت میں نہیں لا سکتے۔ مثلاً پودا مسلسل بڑھتا ہے لیکن انسانی آنکھ کے بڑھنے کے عمل کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ عقل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے جس کی بدولت انسان اپنے مسائل کا ادراک کرتا ہے اور ان کے حل کے لیے طریقے تلاش کرتا ہے۔ انسان عقل بھی حصول علم کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ اس لحاظ سے ہے کہ علم جو انسان خاص خمسہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے، عقل کے ذہن کی معلومات کا تجزیہ تعبیر کرتا ہے۔ تجربہ مشاہدے سے حاصل شدہ معلومات کو ترتیب دے کر ان پر غور و فکر کر کے اسے نتائج اخذ کرنا عقل کا کام ہے۔ عقل کی بدولت ہی انسان خارجی ماحول سے حاصل کردہ معلومات کی جانچ پڑتال اور تجزیہ کرتا ہے اور اس کی روشنی میں رویوں اور نظریات پر ترمیم و اصلاح کرتا ہے۔ اسلام انسان کی اس بات کو دعوت دیتا ہے کہ عقل و شعور کو عمل میں لا کر کائنات پر غور و فکر کرے اور اس کے رازوں اور قوتوں کو دریافت کرے۔ وجدان سے مراد انسان کی وہ لاشعوری صلاحیت ہے جو اسے کائنات کے حقائق کے بغیر کسی حسی یا عقلی واسطے کے آگاہ کرتی ہے۔ یہ صلاحیت کم و بیش ہر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ بعض علماء نے وجدانی علم کو ایک روشنی قرار دے دیا ہے جو اچانک انسانی ذہن پر پڑتا ہے اور اس فرد کی زندگی اور کائنات کے اسرار اور رموز کھل جاتے ہیں۔ وجدان اور حقیقت ایک طاقت ہے جس کے کسی مسئلے کا حل بغیر کسی غور و فکر سوچ و بچار کوشش کے اچانک انسانی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اس طرح وجدان انسانی دل پر القاء ہونے والے علم، سائنس کی بے شمار ایجادات اور نظریات، ادب کے عظیم شاہکار اور انسان کی وجدانی صلاحیتوں کا چشمہ ہے۔ علامہ اقبال نے وجدان کو عقل کی اعلیٰ ترین صورت قرار دیا۔ اگرچہ ذریعہ علم مفید ہے لیکن وجدان سے حاصل شدہ معلومات میں غلطی کا امکان موجود رہتا ہے۔ وجدانی علم صرف اس صورت میں قابل قبول ہو سکتا ہے جب تجربہ، مشاہدہ، عقل سلیم اور وحی الہی کے ذریعے سے اس کی تصدیق ہو۔ اسناد اور روایات۔ اصول علم کا ایک ذریعہ آباء و اجداد کی طرف سے سینہ بسینہ یا کتب کی شکل میں وہ روایات ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح مختلف شعبۂ علوم کے ماہرین کی آراء بطور سند پیش کی جاتی ہے اور عوام ان روایات کے علم کے ذریعے کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ اس علم کی بنیاد ذاتی تجربے کے بجائے شہادت، سند یا اتھارٹی پر ہوتی ہے اور ہمارے بہت سا علم اسناد پر مبنی ہے۔ ہم لوگوں کے سننے میں یا لکھے ہوئے پڑھتے ہیں کہ نیو یارک اور شنگھائی بڑے شہر ہیں یا دریائے نیل مصر میں بہتا ہے۔ ہم ان معلومات پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہمیں نارمل زندگی گزارنے کے لیے اپنے آباء و اجداد یا دیگر اہل علم کی فراہم کردہ معلومات پر یقین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس اتنا وقت و وسائل نہیں ہوتے کہ وہ تمام معلومات کا ذاتی تجربہ مشاہدہ کر سکے، ان کی تصدیق کر سکے۔ اسلام نے اس علم کو بالکل ہی رد نہیں کیا لیکن محض آباء و اجداد کی روایت کی سند پر کسی تصور یا عمل کی صحت پر اصرار بھی درست قرار نہیں دیا۔ اسناد علم سے حاصل کردہ معلومات ہیں۔ وحی سے مراد وہ علم ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے۔ علم کے حصول کا سب سے یقین اور سب سے اعلیٰ ذریعہ وحی ہے۔ اس کا علم کے ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے ایسے علم جو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے درکار ہوتا ہے اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ یہ علم آسمانی کتابوں یا ضعیفوں کی شکل میں موجود ہے۔ تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں، البتہ ان میں سے صرف ایک کتاب محفوظ ہے جو مسلمانوں کے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ وحی مختلف شکلوں میں پیغمبروں پر نازل ہوتی رہی ہے اور قرآن پاک وحی کی ایک شکل ہے جو آج تک بھی محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔
ویسے حاصل ہونے والا علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اس علم کو تجربے یا مشاہدے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی عقل یا منطق کے ذریعے اسے رد کیا جا سکتا ہے۔ اسلام دیگر ذرائع علم میں سے کسی بھی ذریعہ علم کو مکمل طور پر رد نہیں کرتا، بلکہ انہیں وحی کتابیں قرار دیتا ہے۔ ان تمام ذرائع سے حاصل کردہ علم کی کسوٹی علم وحی ہے۔ اگر وحی کے مطابق ہوگا تو قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ وحی کا علم ان غیر مادی حقائق سے آگاہی دیتا ہے جن کے حواس اور عقل کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ علم وحی کی بنیاد عقل و شہادت پر نہیں بلکہ ایمان پر ہے۔ اسلام کے مطابق جو علم وحی سے ٹکرائے گا اسے رد کر دیا جائے گا۔ تمام ذرائع کی افادیت اپنی اپنی ہے اور صرف وحی حتمی یقینی ذریعہ علم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ نے اسے شروع سے آخر تک پورے اہتمام کے ساتھ سنا ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس لیکچر کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سجیشن ہے تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ کوشش کروں گا کہ مزید امپرومنٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔